बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द जर्नी ऑफ लव, मंगनी से तलाक तक का अफसोसनाक सफ़र में आज हम देखेंगे कि किस तरह हम हमारे रिश्ते को बचा सकते हैं। व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं इस्लाम की, तो इस्लाम ने ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर पहलू पर हमें एक आसानी बताई है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हम इन चीज़ों को जानते नहीं हैं, हम में अवेयरनेस नहीं होती, या फिर अवेयरनेस होती भी है तो हम हमारी सोसाइटी की मॉडर्न चीज़ों को बहुत आसानी से अपना लेते हैं। लेकिन जब इस्लाम हमें किसी चीज़ में आसानी बताता है तो उसे अपनाने के वक्त हम ये सोचते हैं, अरे ये तो मॉडर्न ज़माने के चोचले हैं, इसे हम क्यों अपनाएंगे। जिसकी एक ज़िंदा मिसाल है निकाह नामे में क्लॉज डलवाना। चूँकि इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त देता है तो हम इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर माशरे की बात करें और हम ये देखें कि अगर कोई लड़की निकाह नामे में किसी तरह का क्लॉज डालना चाहती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तलाक लेने की बात हो, अपने हक की बात हो, या किसी भी चीज़ की बात हो, तो हम उसे इस निगाह से देखते हैं कि अरे ये तो घर में आने से पहले ही घर तोड़ने के बारे में सोच रही है। लेकिन अगर हम ज़माने की बात करें और ज़माने से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो तो हम उसे बाआसानी अपना लेते हैं। जहां हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी मैरिज काउंसलिंग की और ये जानने की कोशिश की कि किस तरह प्री मैरिज काउंसलिंग कई रिश्तों को बचा सकती है, तो वहीं आज हम ये देखेंगे कि निकाह नामे में क्लॉज डलवाना या दूसरे हुकूक जो इस्लाम हमें देता है, ये किस तरह एक रिश्ते को सिर्फ बचा ही नहीं सकता बल्कि परवान चढ़ा सकता है। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर सैयद अज़मी ज़हरा और डॉक्टर सैयदा रुखशदा। आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सिस्टर, जहां हम बात कर रहे हैं निकाह नामे में क्लॉज वगैरह डलवाने की, और जिस तरह आज हम माशरे को देखते हैं, हमारी सोसाइटी अभी तक इस बात के लिए राज़ी नहीं हुई है। इसकी ज़िंदा मिसाल एक क्वेश्चन है जो हमारे व्यूवर ने हमें भेजा है, हम चाहेंगे हम उसे प्ले करें और आप उसका जवाब दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तंजीला शेख है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। आज मशवरे में शादी के नाम पर जिस तरह लड़कियाँ परेशान हो रही हैं, वो देखकर मैंने सोचा कि मेरी शादी के निकाह नामे में एग्रीमेंट हो कि मुझे भी तलाक का हक मिले, लेकिन मेरे घर वालों और इन-लॉज़ को इस बात को ठीक नहीं समझते। ऐसे में मुझे उनसे कैसे समझाना चाहिए? जी, जैसे कि आज तलाक का अगर हम देखें रेशियो तो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो हर एक लड़की एक खौफ के माहौल में बाज़ दफ़ा रिश्ता लगते वक्त होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ भी इस तरह के मसाइल हों और फिर हम उस ज़िंदगी में एक फंस कर रह जाएं और हमें वहाँ से जो है कुछ निजात ना मिले। तो एक घबराहट सी होती है, एक डर भी होता है। तो लिहाजा इस एतबार से ये सोचना इनका जायज़ भी है। जैसा कि इनका सवाल है कि क्या निकाह नामे में इस तरह का कोई जो है क्लॉज डलाया जा सकता है कि उन्हें हक़ हो जाए तलाक का। तो इस हवाले से अगर हम देखें फ़िक़ही एतबार से तो जवाब ये मिलता है कि निकाह नामे में एक ख़ातून मतलब डायरेक्ट उसे यह हक़ नहीं मिल सकता कि हाँ वो एक कॉलम डाला जाए कि हाँ भाई अगर मसला होता है तो ये लड़की आज़ाद है, वो तलाक उसे मिल चुकी है, नहीं। बल्कि इस एतबार से एक अलग अंदाज में, लेकिन हाँ उसे अख्तियार दिया जा रहा है। जैसे कि हम जदीद जो निकाह नामा देखें कि जो सैयद आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी के फतवे के एतबार से भी है और जो बासानी चैनल विन के दफ्तर में भी दस्तयाब है, तो उसके एतबार से अगर हम देखें तो उसमें बाकायदा वो कॉलम है कि जहाँ पर एक मर्द जो है वो एक औरत को वकील बना रहा है कि अगर वो ख़र्चा नहीं देता है, नानो नफ़क़ा नहीं देता है या जुल्म करता है तो मैं इसे वकील बना रहा हूँ कि ये तलाक का हक रखती है। तो यानी ये कॉलम है और ये एक कॉलम जो जदीद निकाहनामे में रखा गया है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हाँ एक औरत को इस तरह से हक़ीर माना गया या उसकी कद्र नहीं की जा रही, बल्कि यहाँ उसे हक दिया जा रहा है, लेकिन एक सही तरीके के साथ में। और जैसे इनका सवाल है कि कन्विंस कैसे किया जाए, क्योंकि ये चाहती हैं, तो जाहिर सी बात है अब अगर ये बात करना इनका तो वो तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। इस मामले में बड़ों का सहारा लेना चाहिए या फिर बेहतरीन तरीका कि ये जदीद निकाहनामा जो है सामने पेश किया जाए और शादी से पहले, निकाह से पहले इस हवाले से इस कॉलम पर जो है बात की जाए और किसी आलिम दीन को साथ में ले करके बात की जाए। तब उस बात में एक असर होगा कि जब वो समझाएंगे नहीं ये दीन इस्लाम एक हक दे रहा है, तो लिहाजा आप ये क्यों सोच रहे हैं कि इसका मतलब इस तरह से मिसयूज, क्योंकि तलाक आसान इस तरह से नहीं है कि किसी भी लड़की का दिल चाहा और उसने कुछ भी कह दिया और तलाक हो गई, नहीं, बल्कि उसके लिए बहुत शर्त व शराइत, बल्कि निकाह में इतने शराइत नहीं है,
جتنے طلاق میں ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہر ایک ایسپیکٹ سے دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی مس یوز کر کے تو اس کا جو ہے آگے اپنے آپ کو جو ہے اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے آمادہ تو نہیں ہے. تو لہٰذا اس انداز سے ایک حق عورت کو دیا جا رہا ہے. اگر وہ چاہتی ہے اسے ان لاس کے سامنے رکھا جائے تو ایک عالم دین کا سہارا لیں, گھر کے بزرگوں کا, بڑوں کا سہارا لیں, اس نکاح نامے کے ساتھ میں جائیں اور پھر وہ بزرگ یا عالم دین اس کالم کو جو ہے ڈسکس کریں, سمجھائیں تو اس کا اثر ہوگا. بالکل, یہ بہت ہی اچھی بات کہی ہے آپ نے, اور یہ اویئرنیس ہو گئی ہمارے معاشرے میں کہ ایسا ایک کالم ہے اینڈ اس کا استعمال صحیح طرح سے کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی محسنہ یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ یہ نکاح نامہ چینل ون کے آفس میں اویلیبل ہے, لوگ یہاں سے آ کر لے سکتے ہیں. بالکل. سو اب اگر نکاح نامہ کی بات ہو چکی ہے, مطلب چلو شادی ہو چکی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی کئی مسئلے ہوتے ہیں. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر ہم دیکھا جاتا ہے لڑکی کا کریئر ہے تو بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کا کریئر چھوڑنا ہے, اور اگر لڑکی ایجوکیٹڈ ہے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ کا ایکسپیکٹیشن ہو جاتا ہے کہ لڑکی باہر بھی جا کے کمائے گی, لیکن وہ باہر تو کمائے گی, چلو ٹھیک ہے وہ اچھی بات ہے, لیکن گھر کی ساری ذمہ داری وہ ہی سنبھالے گی. تو مجھے میرا کوشچن آپ سے یہی ہے کہ کیا مرد کے کوئی فرض نہیں ہے گھر کے لیے, اور کیا اسے کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے, اور مطلب اس کا کیا ہے, اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اسلام تو مساوات کا, برابری کا دین ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مرد کے لیے بالکل مطلب چھوٹ دے دی جائے کہ آپ آزاد ہیں, اور پھر عورت سے کہا جائے کہ نہیں باہر بھی سنبھال رہی ہے تو سنبھالو, ہمیں اس سے مطلب نہیں, لیکن گھر کے کام بھی تمہیں انجام دینے نہیں. دیکھیے کوئی بھی رشتہ اس وقت صحیح طریقے سے انجام پاتا ہے جب اسے دونوں طرف سے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے جیا جائے, اسے نبھایا جائے. تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جب دونوں طرف سے بہترین طریقے سے نبھانے کی ایک امنگ ہے, ایک بہترین طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو اب یہ چیزیں سامنے نہیں آنی چاہیے. اور جیسا سوال آپ نے کہا گھر کی ذمہ داری کا, جو بعض دفعہ کہہ دیا جاتا ہے نا گھر کی ذمہ داری عورت کا کام ہے. دین اسلام میں گھر کی ذمہ داری کے اعتبار سے, یا ہم کہیں کہ گھر کے جو کام ہیں انہیں انجام دینے کے لیے عورت کے لیے کہیں پر کوئی حکم نہیں کہ یہ واجب ہے کہ آپ برتن مانجیں, یہ واجب ہے کہ آپ کھانا پکائیں, یہ واجب ہے کہ آپ کپڑے دھلیں. یہ چیزیں نہیں ہیں, واجب نہیں ہیں, لیکن ہاں اگر وہ انجام دیتی ہے تو ثواب اس کا بہت زیادہ اسے مل رہا ہے. تو اب یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں بے شک, اور خوبصورتی کے ساتھ زندگی آگے بڑھائی جا سکتی ہے. لیکن دین اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جو انسان جس چیز کا ماہر ہو, جس میں مہارت رکھتا ہے, اسے وہ اور اچھے سے انجام دے سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے جو جغرافی پڑھاتے ہیں, اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ سائنس کے لیکچرز لیں تو کیا ان کے لیے ممکن ہوگا؟ نہیں. ان کی مہارت سائنس میں ہے تو وہ اس اعتبار سے لیکچر لے سکتے ہیں, یا جغرافی کا ٹیچر ہے وہ اس اعتبار سے, تو یعنی جو جس چیز میں مہارت رکھتا ہے اس میں وہ بہتر کر سکتا ہے. تو اب اگر مرد اور عورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان دونوں کے اعتبار سے جو مہارت رکھی گئی ہے, عورت کو روایات میں جو ہے پھول کہا گیا ہے, عورت پھول کی مانند ہے. حدیثوں میں عورت کو پھول سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ اس کا بہت خیال رکھو, اس کی حفاظت کرو. یعنی اب حفاظت سے مراد نہیں کہ گھر میں قید کر دیا جائے, نہیں, بلکہ خیال کرنا ہے, اس کے ساتھ پیش آنا ہے محبت کے ساتھ میں. تو لہٰذا اب جب پیش آنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے. اب مہارت کی بات, کیونکہ گھر کے کاموں میں عورتوں کو زیادہ بہترین طریقے سے مہارت حاصل ہے, اگر اس فیلڈ میں وہ کرتی ہے تو بہت اچھا ہے, اور اگر نہیں کر پا رہی ہے بوجہ اس کی مصروفیت کے تو اس پر کوئی جبرن یعنی اس پر زور زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے. ہاں البتہ دونوں اپنے اپنے مقام پر کام کو انجام دیں. میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے درمیان کاموں کو اس طرح سے تقسیم کیا تھا کہ گھر کے باہر کے جو کام ہیں یا علی آپ انہیں انجام دیں, فاطمۃ الزہرا اے میری بیٹی گھر کے اندر کے کاموں کو آپ انجام دیں. لیکن ہم رشتے کی خوبصورتی دیکھیں کہ مولائے کائنات گھر کے باہر کے کاموں کو بھی انجام دیتے تھے, لیکن جب آپ گھر آتے تھے تو جناب فاطمۃ الزہرا کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے, حتیٰ کہ روایت ملتی ہے کہ جناب زہرا کے ساتھ بیٹھ کر کے دال بھی آپ چنتے تھے. تو یعنی یہ دیکھیں کہ خوبصورتی کس قدر نظر آتی ہے. یعنی دونوں فریقین جب رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں تو یہ نہ کہیں یہ بس آپ کا کام ہے, ہم سے مطلب نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے زندگی کی گاڑی کو اگر آگے بڑھاتے ہیں تو خوبصورتی یقیناً میسر ہوتی ہے. یہ آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ میرا کام تیرا کام نہیں ہے. جب دونوں مل کر کام کرتے ہیں تو وہ آسانی سے ہو بھی جاتا ہے اور جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے, اور ایک دوسرے میں وہ بانڈ بھی ظاہر سی بات ہے. جیسے فائنینشلی اگر مرد کے اعتبار سے دیکھیں کہ بھائی ان کی کمائی کے اعتبار سے کمی ہو رہی ہے, پورا نہیں پڑ رہا,
پریشانیاں ہیں, بچوں کی فیس وغیرہ کا معاملہ, بالکل. تو اب لڑکی چونکہ پڑھی کما لکھی ہے رہی تو ہے, وہ جی. بھی چاہے تو اپنے علم Contribute سے کر فائدہ سکتی ہے. حاصل کر سکتی ہے, سپورٹ کر سکتی ہے, دین اسلام اس کی بھی اسے اجازت دے رہا ہے. تو یعنی اگر دیکھیں تو ذمہ داری کو جب ایک خاتون بھی اٹھانے کے لیے بات آمادہ رہی ہے, ہے جی. تو یقیناً مرد بھی اس کے گھر کے کاموں میں بھی اگر ساتھ دے دے تو وہ جورو کا غلام نہیں ہوگا, البتہ خدا کی نگاہ میں اس کا مرتبہ بلند ہو جائے گا. یا علی مرتضیٰ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت ہوگی؟ ان کی زندگی میں جب ہم یہ مثالیں دیکھتے ہیں تو ہمارا آپ تو گنہگار انسان ہیں. Absolutely. اور دوسرے کویشچن کرنے سے پہلے ایک ہم ویور کویشچن لینا چاہیں گے اور اس کے بعد ہم باتیں کو آگے بڑھاتے ہیں. جی, اور جہاں بات ویورس کوشچن کی ہے محسنہ, وہ تو بہت انفیئر ہو جائے گا کہ اگر ہم صرف لڑکیوں کے ہی بھیجے ہوئے سوالات لیں تو ہمارے بردرس کو یہ لگے گا کہ ان کے دل کی بات کون سامنے رکھے گا. تو ہمارا جو یہ سوال ہے یہ ہمیں ایک بردر نے بھیجا ہے, اور ساتھ ہی میں نے جب یہ سوال سنا تو یہ فیل کیا کہ یہ صرف ان کے دل کی آواز نہیں ہے, شاید آج اس ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے ہمارے جتنے بھی بردرز بیٹھے ہیں وہ تمام اپنے دل میں یہ سوال رکھتے ہوں گے, لیکن ان میں ہمت شاید اتنی نہیں ہوگی, یا سوچتے ہوں گے ہم کسے جا کر بولیں. تو یہ کویشچن جو ہے یہ شاید آج پوری ہماری میل کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. سو شیل وی پلے دا کویشچن. ہلو, السلام علیکم. میرا نام ضمیر ہے. میں مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں میرے فیملی کے. دراصل میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں. میرے کو بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں, جیسے کہ کچھ چیزیں ہیں گھر کی, اگر میری ماں کو کچھ بولو تو ان کو برا لگتا ہے, میری وائف کو کچھ بولو تو ان کو برا لگتا ہے. ابھی جیسے کل ایک مسئلہ ہو گیا تھا کھانا بنانے کے اوپر سے. میری وائف آفس سے آئی, آفس سے آنے کے بعد اس کی تھوڑی طبیعت خراب تھی, تو امی کو بولا کہ تھوڑا ایک کام کرو, تھوڑا کام ڈیوائڈ کر لو, چھوٹی والی بہن کو دے دو اور تھوڑا تم کر لو, اس کی وجہ سے طبیعت ٹھیک ہوتی ہے, آرام ہوتا ہے, تو رات کا جو بھی کام رہے گا پینڈنگ وہ کر دے گی. بٹ میری ماں اسے لے کے چیزیں بڑھاتی گئی, ڈریگ کرتی گئی. اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں میری ماں کے تانے سنوں یا میری وائف کے تانے سنوں. یہ دونوں کے بیچ میں نا میں پسا جا رہا ہوں. سمجھ نہیں آ رہا ہے میرے کو کہ میں کیا کروں ان دونوں کے بیچ میں. اب ایسا ہو گیا ہے نا کہ عورتیں رو لیتی ہیں تو انہیں تھوڑی سمپتی مل جاتی ہے, تو وہ تو سمجھ جاتی ہے, اس کے بعد جھیلنا تو ہمیں ہی پڑتا ہے. یہ جو کویشچن ہے ڈاکٹر, یہ آئی تھنک آج ہر گھر کا مسئلہ ہے, اور خاص کر کے اگر ہم بات کریں جوائنٹ فیملی سسٹم کی تو وہاں میجر کلیش انہی باتوں پر آتا ہے, اور لڑکے اس میں سب سے زیادہ پستے ہیں. لڑکیاں جس طرح انہوں نے کہا کہ باتیں کر لیتی ہیں, رو لیتی ہیں, ان کا دل تو ہلکا ہو جاتا ہے, لیکن لڑکے مینٹلی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. So, thank you so much for that question really and sharing that story. کیونکہ like he said یہ and like you said کہ یہ ہر گھر کی بات ہو جاتی ہے. First of all کہ I would have said کہ اگر تمہاری بیوی کا ٹرن تھا کھانا بنانے کا, ٹھیک ہے, اور تمہاری بیوی کی طبیعت خراب تھی تو تم بنا لینا تھا. تم نے اپنی جا کے امی کو بول دیا کہ تم بنا لو, تو وہ بھی ایک اچھا آسان سلوشن ہو سکتا تھا. But میں لائٹلی لے جی. رہی ہوں اس چیز کو, مگر اب میں سنجیدگی سے بات کروں گی کہ ہاں جب ہمارے گھر میں کمیونیکیشنز بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں, کیونکہ اگر ہم صرف ہسبینڈ وائف نہیں ہیں, ہم دوسرے بھی فرد ہیں, تو سب کو بھی اگر کسی کو بھی اگر لگنے لگ جائے گا کہ مجھے نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے, مجھے ویلیو نہیں دے رہے ہیں, مجھے ٹیکن فار گرانٹیڈ کر رہے ہیں, مجھ سے ہی زیادہ کام کرا رہے ہیں, انجسٹس ہو رہا ہے, تو تبھی یہ ساری چیزیں زیادہ سے زیادہ ہوں گی. تو اگر ہم نے سب کو اپنے حق کا ٹائم دیا, اپنے حق کا اٹینشن دیا, اپنے حق کا پیار محبت دی, تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور کم سے کم ہو جاتی ہیں. تو نہ وہ بیوی کمپلین کرے گی کہ تم میرے ساتھ ٹائم نہیں بتاتے ہو اسی لیے ہمیشہ ان کا سنتے ہو, نہ وہ ماں کمپلین کرے گی کہ ہاں بیوی دکھتی ہے, ماں تو دکھتی ہی نہیں ہے تجھے. تو اگر ہم بھی اگر یہ سوچیں گے کہ ہاں ہم سب لوگ اگر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے وی اسپینڈ انف ٹائم ٹو سو دیٹ ایوری بڈی نوز دیٹ ایوری بڈی از لوڈ, رائٹ, تو کافی حد تک یہ پرابلمس ٹھیک ہو سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہاں لڑکے کیا کریں, وہ کس سے کیوں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. تو فرسٹ آف آل تو اسلام میں تو کانگریگیشن تو آدمی اوپر ہے نا فرض, تو وہ تو ویسے ہی دن میں 5 بار دوسرے مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو سکتا ہے ان کا, تو اس کو تو کسی نے منع نہیں کیا ہے کہ کچھ آپ
हंसी मजाक की बात कर लो या दिल हल्का की बात कर लो या किसी से कोई एडवाइस ले लो कि कैसे ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए. तो वो जो आइसोलेशन ऑफ द मैन हो जाता है ना, वो बहुत सोसाइटल क्रिएटेड है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है. और ऐसा नहीं है कि men don't talk. हाँ, वो सोसाइटल नॉर्म हो गया है कि उनको हमने सिखाया ही नहीं है कि तुम बात कर भी सकते हो और तुम्हें करना भी चाहिए. और इवन रोने की बात होती है तो यही कहा जाता है कि अरे मर्द कैसे रो सकते हैं. एब्सोल्युटली. तो वी विल डेफिनेटली एनकरेज मैन ऑल्सो कि बाबा अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, तो अगर आप या तो आप खुद की अक्ल इस्तेमाल करें, या तो जो आपके आसपास के लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, जिनकी ओपिनियन आप उनसे एडवाइस लें, या तो जो एक्सपर्ट हैं किसी मामले में आप उनकी एडवाइस लें, है ना. क्योंकि जाहिर सी बात है, यू फील आइसोलेटेड कि मैं कहाँ जाऊँ, माँ भी अपसेट है, बीवी भी अपसेट है, और देखो मुझे माँ को रुलाने का भी मुझे ही गुनाह मिल रहा है, और बीवी भी अपसेट है तो उसका भी गुनाह मुझे ही मिलेगा. तो जाहिर सी बात है मैं और वो इंसान और भी ज़्यादा अपने आप को अकेला भी महसूस करेगा और कमतर भी महसूस करेगा. कभी कभार ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इन द मोमेंट दोनों जब दे आर इमोशनल और दोनों बात सुनने को तैयार नहीं है, तब ऑफ कोर्स वो खामोशी इख्तियार कर ले. लेकिन बाद में जब मामला ठंडा हो जाए तब वो बैठ के अच्छी तरह से एक दोनों को सामने रख के बात कर सकते हैं. दैट ऑल्सो शुड बी प्रमोटेड इन फैमिलीज, राइट? एब्सोल्युटली. मगर यहाँ पर ये एग्जाम्पल पे ये भी हमने एक ब्रेकडाउन देखा है कि क्योंकि वाइफ का काम था और वो जनरली वो काम शेयर होता है सास के साथ, मगर अगर वाइफ वो काम नहीं कर पा रही है तो अपनी जो उनकी जो कलीग हैं, जो मदर इन लॉ है इसमें, वो उनसे नहीं बोली, वो इनडायरेक्ट रास्ता इख्तियार कर रही हैं. यूजुअली क्या हो जाता है कि अगर मैं काम पर नहीं आ रही हूँ तो मैं अपने दूसरे कलीग को बोलूँगी कि आज मेरे पेशेंट्स तुम देख लो, है ना, या नहीं तो ये जो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है वो भी हमें दिखा रहा है कि ये सिर्फ एक छोटी सी चीज़ नहीं है कि काम के बीच में है. there are a lot of underlying issues कि वो गैप है वो रिश्तों में. there is no acceptance of each other as well, and there's competition of each other, है ना. तो वो जब कंपटीशन की बात आएगी तो हर कोई चाहेगा कि मैं आगे रहूं, विन कर जाऊं ये कंपटीशन. तो that is not something that we want our home to be. It's not a competition ground. It's not a win-lose situation. We have to be able to be able to understand each other with empathy and compassion. तो डॉक्टर साहब, दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड हाउ वी कैन डील विद सच प्रॉब्लम्स. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब ये वाकया होता है, जब मर्द पिस जाता है या फंस जाता है, बीवी के हुकूक को देखे या माँ के हुकूक को देखे, तो इस्लाम क्या कहता है इस सिचुएशन में मर्द को किसके हुकूक को तरजीह देनी चाहिए? हुकूक की जब बात आती है तो खुदावंद आलम ने हर रिश्ते के अपने अपने हक़ रखे हैं. हम ये नहीं कह सकते कि हाँ फ़लाँ के हक़ को जो है मार दिया जाए और फ़लाँ के हक़ को अदा किया जाए. देखिए, वालिदैन का अपना एक हक़ बनता है कि उनकी अताअत की जाए, उनकी तौहीन नहीं की जाए, उनसे तेज़ आवाज़ में बात नहीं की जाए, उनकी दिल आज़ारी नहीं की जाए और उनका ख़याल रखा जाए. ये तमाम जो उनके हुकूक हैं उनका भी हमें ख़याल रखना है अपने जगह पर. और दूसरी तरफ की एक ख़ातून जो आपकी ज़िंदगी में शामिल है बतौर ज़ौजा, तो बीवी का भी कुछ हक़ है जो दीन इस्लाम बयान कर रहा है. ये कहीं नहीं है कि हाँ अगर आप माँ बाप के हक़ को पूरा कर रहे हैं तो फिर आपको मतलब तरजीह नहीं देनी. नहीं, जो बीवी का हक़ है उसे दिया जाए, जो वालिदैन का हक़ है उन्हें उस तरह से ट्रीट किया जाए तो इतना मसला ना हो. लेकिन ये जो ज़्यादातर परेशानी आती है कि दोनों के दरमियान, यानी मर्द जो कह रहे हैं, जैसे कि बिरादर ने कहा कि वो दोनों के दरमियान एक मर्तबा पिस रहे हैं, तो ये ज़्यादातर मामलात आते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई मैं किसकी बात को सुनूं. तो यकीनन यहाँ पर अगर हम देखें तो वाज़े तौर पर कि जो हक़ पर है उसका साथ दिया जाए, तो बग़ैर ये सोचे कि हाँ उसका नतीजा क्या होगा. लेकिन इसमें ये चीज़ हमें ख़याल रखना है कि हमारी जो हमारा अंदाज़ हो वो बुरा नहीं होना चाहिए. मुस्कुराहट के साथ, एक प्यार के साथ उस बात को अपनी रखा जाए. अब देखिए कि अगर किसी की जो सोच है, मसलन मिसाल के तौर पर इन्होंने अपनी वालिदा से जाकर कहा कि काम कुछ आप कर लें या बहन कुछ काम कर ले, और अगर उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, उन्होंने अपने प्यार से इस बात को उनके सामने रख दिया,
اچھے انداز میں. اب اگر وہ ناراض ہوتی ہیں تو اب چونکہ وہ ان کی مزاج میں ہے یا ان کی عمر کا تقاضا ہے, تو اب یہ افسوس کر رہے ہیں کہ نہیں انہیں بھی بدلنا ہی چاہیے تھا, انہیں بھی بس میری بات ماننی ہی چاہیے تھی. نہیں, آپ نے اپنی بات رکھی, ایک اچھے انداز میں رکھی, ہاں اس پر ضدی نہ ہو جائیں کہ نہیں بس آپ کو یہ کرنا ہی ہے. اس کا ایک راستہ یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر بیوی تھک چکی ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے, بیوی نے کہا ہے, دونوں کو پتہ نہ چلے, خود بھی وہ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں یا اس ماحول کو ہلکا پھلکا بنانے کے لیے جو ہے کچھ اور, جیسے آپ نے کہا کہ تیسرا راستہ کہ بھائی کچھ ایسا گھر میں منگا لیا جائے, یا بالکل یقیناً, اور یا پھر ایک راستہ کہ ہاں کوئی میڈ وغیرہ رکھ دی جائے کہ ماں کے لیے بھی آسانی ہو اور بیوی کے لیے بھی آسانی ہو. تو اگر انسان سوچے تو اس طرح کے راستے نکالے, لیکن بس خیال یہ رکھنا ہے کہ آواز بلند نہ ہونے پائے, انداز جو ہے وہ تلخ نہ ہونے پائے, ایک پیار محبت اور نرمی کے ساتھ, اچھے اخلاق کے ساتھ اس بات کو پیش کیا جا سکتا ہے. اور اہم چیز کہ ان دونوں کو بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے, چاہے ماں ہو یا بیوی ہو, کہ جو کچھ بھی ان کے مسائل ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کریں, اس کے متعلق ڈسکس کریں, اور جب ڈسکس کریں گے یقیناً تو اس ڈسکشن کا ایک سلیوشن بھی انہیں نظر آئے گا کہ ہاں عورتیں آپس میں سمجھ لیں بھائی گھر کے مرد ہیں, انہیں کیوں اس چیز میں زحمت میں ڈالا جائے. تو یہ بھی ایک راستہ ہو سکتا ہے. جیسے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر وہ کمیونیکیشن اگر اسٹرانگ ہے, چاہے وہ ساس اور بہو میں ہو یا ننند اور بھاوج میں ہو, اگر یہ کمیونیکیشن ہم اسٹرانگ کر دیں تو پھر مرد کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ مرد کو آنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, ایسا ہے کہ ہر انسان اس فیملی کا جو ممبر ہے وہ ایک فیملی کا ممبر ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ ریلیشن شپ کون سا ہے اور وہ جینڈر کون سا ہے. تو مگر اگر جہاں پر یہ ڈویژن آف لیبر کی بات آ جاتی ہے کہ یہ تمہارے حصے میں یہ کام آ گیا, میرے حصے میں یہ کام آ گیا, بھلے ہم نے پری ڈیسائیڈ بھی کیا ہے, مگر پھر بھی کبھی کبھار وہ جو شیڈیولنگ ہوتی ہے اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو جیسے میں نے کہا وی ہیو ٹو empathize with each other and then we also have to be compassionate with each other. اگر فیلنگز ہوگی نا ایک دوسرے کے لیے تو یہ سب چیزیں ہوں گی ہی نہیں. پھر وہ ساس خود بہو کو دیکھ کے سمجھ سکتی ہے کہ وہ تھک گئی ہے تو آج میں کر لوں گی, اگر کل ساس بیمار ہے تو بہو بولے گی آج میں کر لیتی ہوں. کیونکہ جب ہم یہ ہمارا تمہارا کریں گے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں تو گھر تو ہمارا ہی ہے نا, فیملی تو ہماری ہی ہے اور کام بھی ہمارا ہی ہے. تو وہ اس میں کسی کو برا نہیں لگے گا. اور یہ سوچ کے نا بہو باہر سے آئی ہے تو وہ ہمیشہ باہر والی ہی ہے. آئی تھنک ونس وی چینج دیٹ پرسیپشن, جب ساس اگر سوچے کہ یہ میری بیٹی ہے, بیکاز اگر میری خود کی بیٹی سچ میں بیمار ہوتی تو میں تھوڑی نا اس سے کام کرواتی. سو سملرلی اگر جب یہ سوچ میں تبدیل آ جاتی ہے دین انشاءاللہ اٹ از ایزیئر ٹو مینیور اینڈ مینیپولیٹ اینڈ ناٹ گیٹ مینیپولیٹڈ بٹ رادر مینیور سچ سچویشنز. تو ایسے سچویشنز میں ہم جب بولتے ہیں کہ ایمپتھی کا استعمال کرو تو ہم بولتے ہیں کہ تم دیکھو کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر تمہارے بھائی کی کوئی وائف آئے تو تم کیا چاہتی ہو کہ وہ ان سے, تمہارے ماں باپ سے کس طرح بات کرے, تو وہ تمہارے لیے ایک اچھا بینچ مارک ہوگا کہ تم بھی اس طرح بات کرو. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہاں اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ ہاں میری وائف کو میرے مدر سے کمیونیکیشن کا پرابلم ہو رہا ہے تو یہ تو تمہارا فرض ہے کہ اچھا دیکھو میری ماں کو تم اس طرح کہو گی نا تو انہیں برا لگے گا, تم اس طرح کہو گی تو وہ بات سمجھ میں آئے گی, سمجھائیں. ہی نوز ہر بیٹر دین شی نوز ہر, ہے نا. تو اور بہت مرتبہ یہ ہو جاتا ہے کہ وومن ول کمپلین ٹو دا ہسبینڈ کہ دیکھو مجھے ایسے بول دیا ویسے بول دیا, اور ہسبینڈ کو لگتا ہے کہ جسٹ بیکاز شی از کمپلیننگ اباؤٹ سم تھنگ تو مجھے باہر جا کے اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا یا اس کے بارے میں کچھ بولنا پڑے گا. اٹس ویری امپورٹنٹ فار اے ہسبینڈ اینڈ اے وائف ٹو آلسو انڈرسٹینڈ are we having a listening conversation or are we having a problem solving conversation. کہ یہ نہ ہو کہ میں نے کچھ بولا تو وہ جا کے اس نے ساس کو کچھ بول دیا and she was like مجھے ضرورت ہی نہیں تھی تمہارے مدد کی, میں تو صرف بول رہی تھی, وینٹ کر رہی تھی, میں صرف شیئر کر رہی تھی, تم کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس میں. So that's also a good way of tackling the problem. کہ okay, do you want me to listen to you or do you want me to also suggest a solution to you. تو وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں اگر ہم روزانہ اپنی لائف میں ڈال دیں گے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ڈاکٹر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے ساتھ ہی کہ جس طرح بردر نے کہا تھا کہ بات بات میں میری بیوی بھی تانے مارتی ہیں, میری وائف بھی تانے مارتی ہے, یعنی یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں. جب بھی کوئی آرگیومنٹ ہے, کوئی ایشو ہے تو وہاں سے رسپیکٹ چلی جا رہی ہے, اور اسی وجہ سے ہم جو ایک دوسرے کی باؤنڈریز ہوتی ہیں اس سے پامال کر دیتے ہیں, اور ساتھ ہی وہ جو ٹرسٹ فیکٹر ہے پھر وہ رشتے میں نہیں رہتا. تو ایک کپل کو کس طرح ایک کپل کی طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے اور کس طرح باؤنڈریز کو سیٹ کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی چیز پہ بات ہو وہ بات ہی رہے, وہ آرگیومنٹ نہ بنے. تو سمپل سلیوشنز ہو سکتے ہیں کہ جیسے کہ اگر ہم ایسے روزانہ کی باتیں کر رہے ہیں تو نو پرابلم,
مگر اگر ہم کوئی ڈسکس کر رہے ہیں تو ایک تو اسٹے آن دا پوائنٹ، اگر وہ ہم مدعے پہ بات کریں تو اسی مدعے پہ بات کری جائے. اینڈ آلسو کیپ اٹ شارٹ. بھلے آپ نا ٹائمر لگا لو فون پر کہ اگر ہم کوئی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم اس کو یا تو پرابلم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا تو سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آدھا گھنٹہ یا پونے گھنٹے سے زیادہ ہم مزید بات نہیں کریں گے، ورنہ زیادہ ایموشنز ہو جاتے ہیں، آگے آ جاتے ہیں ایموشنز، اور پھر ہم شاید بری طرح بات کریں اور پاسٹ کی باتیں بھی پھر لے آتے ہیں، اور پاسٹ کی باتیں بھی ہو جاتی. تو یہ نا مگر پریکٹس میکس پرماننٹ. تو اگر ہم بار بار یہی کرتے رہیں گے کہ مدعے سے نہیں ہٹنا ہے، مدعے سے نہیں ہٹنا ہے، مدعے سے نہیں ہٹنا، تو پھر وہ ہم ایک بات کی بات اسی وقت کریں گے، اور وہ پچھلے سال بھی تم نے ایسے کہا تھا وہ واپس بھی نہیں آئے گا. اور سارے مرد ایسے ہوتے ہیں، ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اور جنرلائزیشن کی بھی باتیں نہیں آئیں گی. تو یہ ساری چیزیں دیز آر اسمال لٹل تھنگس دیٹ یو کین ہیو لائک اے میوچل کانٹریکٹ. جب ہم بات کریں گے نا ہم ایسے بات کریں گے، اور جب ہم یہ بات کریں گے نا تم ویسے بات کریں گے. سب سے امپورٹنٹ اچھی چیز رہتی ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ، اطمینان سے ٹیکا لے لو اور پھر ڈسکس کرو. جی آن دا اسپاٹ، اگر جب آپ غصے میں تب بھی نہ کریں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے کسی بھی چیز سے، تو آپ ٹائم آؤٹ لے لو. آپ بولو کہ اچھا ٹھیک ہے میرے تھوڑے ایموشنز کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں. ایسے نہیں کہ اب مجھے غصہ آ رہا ہے، ایسے کہ ابھی میرے ایموشنز کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں، ہم آدھے گھنٹے کا بریک لے لیتے ہیں، یا نہیں تو کل ہم 5 بجے اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے میں اب کنسٹرکٹیو بات کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. دیٹ از سم تھنگ دیٹ از فار اے میوچل رسپیکٹ، کہ میں تمہاری رسپیکٹ کر رہی ہوں کہ میں اپنا آپا نہیں کھو رہی ہوں، اور میں میری رسپیکٹ کر رہی ہوں کہ میں اپنا آپا نہیں کھو رہی ہوں. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ اگر ہم نے ایسے اپنا پلان بنایا کہ ہم اس طرح ڈسکس کریں گے تو کوئی بھی مسئلہ نہ بڑا رہتا ہے نہ چھوٹا مانا جاتا ہے، اور ہر مسئلہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا مسئلہ ارجنٹ ہے اور کون سا مسئلہ امپورٹنٹ ہے. سارے ہی مسئلے امپورٹنٹ ہوں گے مگر ارجنسی کے حساب سے بھی ہم پرائورٹائز کر سکتے ہیں. اور ہمیں ہمیشہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں ہم کہاں کر رہے ہیں. بھلے ہم اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں کر رہے ہوں گے، مگر شاید ہمارے دیواری کمزور ہیں یا دروازے پتلے ہیں تو سب کو باہر سنائی دے گا. تو لوکیشن 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 بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر کوئی تیسرا ہمارے آس پاس ہے، بھلے ہمارے بچے ہی کیوں نہ ہو، تو کیا یہ ٹاپک اس وقت ڈسکس کرنا ضروری ہے، ایون اپروپریٹ ہے کہ بچوں پہ کیا اثر ہوگا کہ اگر ہم اس طرح کی کوئی باتیں کریں گے. تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھ کے کانورزیشن کریں گے تو وہ کبھی بھی اگر آرگیومنٹ بھی ہوگا تو وہ اگلی نہیں ہوگا. جی جس سے یہ تو بات ہو گئی باؤنڈریز رکھنے کی اور کیسے ہم کانفلکٹ کو ریزالو کریں. لیکن اکثر ایسا ہوتا بھی ہے، اور جب بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لڑکی ہے یا عورت ہے اس کی بہت ساری رائٹس پامال ہو جاتی ہے، اس کی فائنینشیل سیکیورٹی نہیں بچتی، اسے ایک چھت نہیں بچتی. تو اس میں اسلام کیا کہتا ہے اس کا کہ عورتوں کے لیے کیا راستے ہیں، اسلام نے کیا بتایا ہے، اور مرد کے کیا فرائض ہے کہ جب اگر بات خدا نہ خواستہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے تو مرد کو کس طرح سے پیش آنا چاہیے؟ اس کا جواب اگر ہم جاننا چاہیں تو دیکھیے ہر ایک کیس طلاق کا بھی جو دیکھا جائے الگ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ طلاق کی بھی اقسام ہیں، کچھ قسمیں ہیں کہ طلاق بھی جو دیا جاتا ہے اس کی بھی کچھ قسمیں بیان کی گئی ہیں. اور جیسے کہ عدت وغیرہ ہے، طلاق کی بھی عدت ہوتی ہے، اور ایک طلاق ایسا ہے کہ بھائی جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، یعنی جو عدت ہے ٹائم پیریڈ میں اس میں اگر چاہیں تو میاں بیوی واپس سے رجوع کر سکتے ہیں، یعنی پھر نکاح پڑھوانے کی ضرورت نہیں، اس عدت میں بس ایک دوسرے کے ساتھ آ جائیں گے. اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ نہیں ہم اپنے طلاق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، چلو پھر سے ایک زندگی شروع کرتے ہیں. یہ بھی ایک موقع اللہ ہمیں دے رہا ہے. لیکن طلاق کی کچھ اور بھی اقسام ہیں، اس کے حوالے سے کچھ حالات اور کچھ جو مسئلے کے حل ہیں وہ بدل جاتے ہیں. تو جیسا سوال آپ کا ہے کہ اگر طلاق کے ذریعے سے بہت حقوق پامال ہو رہے ہیں، اب ایک اعتبار سے یہاں پر دیکھیں ایک خاتون ہے مثلا کہ وہ دل سے نہیں چاہتی تھی کہ طلاق ہو، لیکن اب اگر اس ٹائم پیریڈ میں جیسے مثال میں نے دی کہ اب اگر شوہر کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے یا وہ اپنا رویہ اس کے ساتھ اچھا رکھتی ہے تو دونوں کے دل پلٹ سکتے ہیں. یہ ایک فائدہ بھی اسے مل رہا ہے. ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ کہ اگر وہ طلاق اس کی ایسی ہے کہ جس میں وہ رجوع کر سکتی ہے، پلٹ سکتی ہے، تو لہٰذا اس ٹائم پیریڈ میں شوہر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کا خرچہ دے گا، تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے. کچھ ایسی طلاق ہیں کہ جہاں پر مہر جو ہے نہیں اسے ملے گا خاتون کو، لیکن اور کچھ حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب طلاق کا معاملہ ہو تو ہم ایک ہی اس کا پیمانہ نہیں رکھ سکتے ہیں. اس حوالے سے کہ حالات کیا تھے کہ
کس طرح کے حالات میں کون سی طلاق ہونی ہے, پھر اس کا سلوشن کیا ہے. اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ جو حاکم شرع ہیں ان سے رجوع کیا جائے. اس حوالے سے وہ چیزوں کو واضح کرتے ہیں. لیکن دین اسلام کے ذریعے یہ بات نہیں ہے کہ عورت کے حق کو پامال کیا جائے, بلکہ اگر حالات اس طرح کے دیکھے جاتے ہیں تو اسے خرچہ بھی ملتا ہے, معاوضہ بھی ملتا ہے, مہر کا بھی وہ حق رکھتی کہ وہ مہر بھی اسے شوہر ادا کرے. تو اس طرح کے حالات ہیں. لیکن ہر ایک کی سچویشن چونکہ مختلف ہوتی ہے تو اس اعتبار سے طلاق الگ ہے, اس کا سلوشن بھی الگ ہے. بہترین راستہ اپنے مسئلے کو حاکم شرع کے سامنے رکھیں اور اپنے مسئلے کا حل ان سے دریافت کریں. سسٹر, جس طرح ہم طلاق کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور اگر ہم ہمارے پورے پروگرام کا موصلہ نچوڑ نکالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافی بار جو مسائل ہسبینڈ اور وائف میں ہو رہے ہیں آپس میں ان کا رشتہ اتنا خراب نہیں ہوتا, ان لاس کی وجہ سے رشتہ خراب ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. تو وہ رشتہ جو طلاق کے دہلیز پر ان لاس کی وجہ سے پہنچتا ہے, تو کیا اس کیس میں طلاق دینا یا طلاق لینا جائز ہوگا؟ نہیں, بالکل. یہ کہ اگر ماں کہہ دے کہ مثلا جیسے مثال کے طور پر ماں نے کہا کہ مجھے تمہاری بیوی پسند نہیں ہے, اس لیے میں تمہیں حکم دے رہی ہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو ورنہ میں دودھ نہیں بخشوں گی تمہیں. ایموشنلی اس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں, موت واقع ہو جائے گی, بالکل, یا میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی, میری میت پر نہیں آنا, یا اس طرح کی باتیں جو کی جاتی ہیں. بہو کے لیے گھر چھوڑ کے جانے کے لیے مان گیا. جی, تو اب اگر یہ تمام باتیں رکھی جا رہی ہیں تو اب یہاں مرد یہ سوچے کہ نہیں ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے اور ماں نے کہا ہے کہ وہ دودھ مجھے بخشیں گی نہیں اور مجھے آنکھ کر دیں گی. جو کہا جاتا ہے کہ اگر مطلب واضح ہے کہ اگر والدین آنکھ کر دیں تو اس انسان کا ٹھکانہ آخرت میں کہیں پر نہیں ہے. تو لہٰذا لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اس طرح کی بلیک میلنگ ہے کہ تمہاری بیوی چونکہ مجھے پسند نہیں یا تمہاری بیوی سے میری بن نہیں رہی, اس لیے اگر تم نے اسے طلاق نہیں دیا تو میں تمہیں آنکھ کر دوں گی, ماں کہے یا باپ کہے, تو ایسا کچھ بھی اسلام میں نہیں ہے کہ جس سے مرد ڈر کر یہ سوچے کہ نہیں میں نے اگر طلاق نہیں دی بیوی کو تو ماں تو راضی نہیں ہوگی اور ماں نے آنکھ کر دیا, باپ نے آنکھ کر دیا تو میرے لیے جہنم. نہیں, بلکہ یہاں پر مرد کے لیے فریضہ ہے کہ ایسی چیزوں کو وہ اگنور کرے. اس عورت کا حق ہے اس پر, ان چیزوں کے تحت وہ اسے طلاق نہیں دے سکتا. طلاق کے لیے بھی اپنے آپ میں بہت سی چیزیں ہیں کہ بھائی بیوی کی طرف سے بھی, جیسے مرد ظالم ہو سکتے ہیں, بیوی کی طرف سے بھی ظلم ہوتا ہے, زیادتیاں. آج کل ایسے بھی کیسز بہت زیادہ ہیں کہ جہاں خاتون کے ذریعے مرد پر ظلم و زیادتی کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. تو وہ چیزیں ہو سکتی ہیں, یا دونوں کی آپس میں بن نہیں رہی, دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا یہ چونکہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ, تو بہتر ہے الگ ہو جائیں. تو وہ ایک الگ سی بات ہے. لیکن گھر والوں کے پریشر میں آ کر یا ماں کہے بیٹی سے کہ نہیں تم, جو کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مداخلت زیادہ ہوتی ہے, انٹرفیرنس زیادہ ہو جاتی ہے بعض دفعہ, کہ بیٹی ہر چیز فون کر کے ماں کو بتا رہی, آج ساس نے مجھے یہ کہا, آج شوہر نے یہ کہا, آج ننند آئی تھی 2 بچوں کو لے کر آ گئی, 2 دن رکنے والی ہیں. ہر بات بتایا جانا اور پھر وہاں سے ماں کا ٹرین کرنا کہ اچھا ٹھیک ہے ایسا ہے تو اب تم ایسا کرنا ایسا کرنا. دراصل طلاق زیادہ تر انہی مسائل کی وجہ سے ہوتی ہے. زن و شوہر وہ ایک دوسرے سے اتنا اختلاف نہیں رکھتے. بعض دفعہ ہم دیکھیں طلاق جو ہو رہی ہے بعض دفعہ یہ مسئلہ ہے کہ دونوں کے گھر والوں کی انٹرفیرنس اتنی زیادہ ہے, تو لہٰذا زہر بھر دیتے, ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے کہ اب وہ زن شوہر اگر ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تو پھر انہیں وہ محبت یاد نہیں ہے, انہیں وہ صرف نفرت ہی دکھائی دے. اور اگر وہ ایک مرتبہ بیٹھ کر تنہائی میں سوچیں تو انہیں نظر آتا ہے کہ ان کی آپس میں تو کوئی ایسی رنجش نہیں جو بھی بنائی ہوئی دوسروں کے ذریعے کریٹ کی ہوئی. تو اللہ نے عقل دی ہے, اس اعتبار سے باشعور ہو کر کے سوچیں. اور پھر یہ طلاق جو کہ دیکھیں ہم دیکھیں کہ اللہ نے اس کا جو ہے ہمیں اسے جائز تو قرار دیا, لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کا طلاق ہوتا ہے تو عرش ہلتا ہے, یعنی خدا اس چیز کو پسند نہیں کرتا. تو لہٰذا جتنی کوشش ہو رشتے کو سنبھالنے کی کوشش کی جائے, بیٹھ کر بات کی جائے, ٹالرنس جو کہ آج رشتے میں ذرا ختم ہو رہا ہے اس چیز کو اہمیت دی جائے, اخلاق کو یا انڈرسٹینڈنگ ہو, باتیں کی جائیں ایک دوسرے سے. تو لہٰذا اس مسئلے کو حل کیا جائے, طلاق تک نہ پہنچایا جائے. اور جیسا آپ نے کہا ایسی سچویشن گھر والوں کا پریشر ہو اور طلاق دینا پڑے, نہیں اسلام بالکل مذمت کرتا ہے. بالکل جیسے آپ نے کہا کہ جو بات اللہ نے ہلکے میں نہیں لی ہے, جب عرش ہل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ کتنی سنگین بات ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیورس کو ایک ایزی آپشن نہ بنائیں. بالکل آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آپ کا قیمتی وقت دیا ہمیں اور ہمیں اس باتوں پہ بہت ساری مزید انفارمیشن دی. آپ کو دونوں کا شکریہ. جزاک اللہ خیر. تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ زن اور شوہر ایک دوسرے کے لیے لباس ہے,
اور ظاہر سی بات ہے جب ہم مارکیٹ سے بھی کوئی لباس خریدتے ہیں ہم اس کا کتنا کیئر کرتے ہیں، ہم اس کے مزاج کے حساب سے اسے دھوتے ہیں یا ڈرائی کلیننگ کرواتے ہیں، اسے پریس کرواتے ہیں، اسے اچھی طرح سے اسٹور کرتے ہیں تاکہ اس پہ کوئی داغ نہ لگ جائے، وہ پھٹ نہ جائے۔ اسی طرح سے یہ جو مانوی لباس ہے، زن اور شوہر، انہیں چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھے، ان دوسروں کی مزاج کو سمجھے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئے، کیونکہ لباس پر تو پیوند لگا کر چلایا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ رشتے میں درار آتی ہے یا بدمزگی ہو جاتی ہے پھر اس رشتے کو خوشنودی سے چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو ہمیں اس پروگرام کے متعلق کوئی فیڈ بیک دینا ہے یا آپ کے کوئی ایسے سوال ہے جو آپ ہمیں اس پلیٹ فارم پہ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ ضرور کیجیے، ہماری ڈیٹیلز آپ کے اسکرین پر ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، لیکن آپ بنے رہے چینل ون کے ساتھ۔ شکریہ، خدا حافظ۔